अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यहां आपको बताएंगे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफ़र मुश्किलात का शिकार है। 3 लगातार शिकस्तों ने सेमीफाइनल तक रसाई को मिशन इम्पॉसिबल बना दिया है। ऐसे में वर्ल्ड कप में अब तक की सबसे जलाद बैटिंग साइड जनूबी अफ्रीका से मुकाबला टीम के लिए डू और डाई का मसला बन चुका है। आज शाहीन जीतेंगे तो सेमीफाइनल तक पहुँचेंगे, उम्मीदें बाकी रहेंगी। वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग में मसरूफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। फास्ट बॉलर हसन अली बुखार में मुब्तला हो गए। ज़राए के मुताबिक हसन अली टीम के प्रैक्टिस सेशन में भी शरीक नहीं हुए। उनकी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में शिरकत भी मशकूक है। ज़राए का कहना है कि हसन अली की जगह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान है। कप्तान बाबर आजम को कौमी टीम पर एतमाद। टीम मीटिंग में खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हम बहुत बार गिर कर उठ चुके हैं, हमने बतौर टीम बहुत बार खुद को संभाला है। हम जीत पर तवज्जो देना है, जबकि हमें गेम प्लान पर अमल करना है। भारत में जारी वर्ल्ड कप में आसाब शिकन मुकाबले जारी हैं। कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी, फैसला ताहाल नहीं हो सका। कौमी टीम को फाइनल 4 में डायरेक्ट पहुंचने के लिए अपना बकिए तमाम मैचेस जीतने होंगे। एक भी मैच हारने की सूरत में रसाई अगर मगर का शिकार हो जाएगी। टीम पर तनकीद दुरुस्त है। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं कौमी टीम अभी तक अच्छा नहीं खेल पाई। हम कोशिश करेंगे कि जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर हम इवेंट में वापस आएँ। और यहाँ आपको बताएं कि वर्ल्ड कप हो या वनडे मैचेस, जनूबी अफ्रीका का पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ भारी रहा। दोनों टीमें 50 ओवर की क्रिकेट में 82 बार टकराईं। जनूबी अफ्रीका ने 51 कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। वनडे में शाहीनों का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड इंतहाई खराब। 82 बार दोनों टीमें टकराईं। 30 कामयाबियां शाहीनों के हिस्से में आईं। 51 में जनूबी अफ्रीका का सिक्का चला। एक मैच बेनतीजा खत्म हुआ। वर्ल्ड कप मुकाबलों में भी सूरत हाल परेशान कुन ही रही। 1992 के वर्ल्ड कप में शाहीन पहली बार टकराए। जनूबी अफ्रीका ने बारिश से मुतासिरा मैच में 20 रन से शिकस्त दी। 96 के वर्ल्ड कप में 5 विकेटों से और 99 के वर्ल्ड कप में 3 विकेटों से हार हुई। 2015 में डकवर्थ लुइस मेथड काम आया। पाकिस्तान ने पहली बार जनूबी अफ्रीका को मेगा इवेंट में 29 रन से हराया। 2019 में शाहीनों ने प्रोटीज को 49 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को उनके ओहदे से हटाने के लिए कई साबिक कप्तान मुतहरिक और फाल हो गए हैं। किसी ने अपने करीबी अजीज को क़यादत के संघासन पर बिठाने का ख्वाब आंखों में सजा लिया, तो किसी ने माजी की तरह खिलाड़ियों को पैसे की चमक का शिकार करने की ठान ली। कांटा बन गई चाल तेरी मस्तानी। कप्तान बाबर आजम इसकी सबसे बड़ी मिसाल। वर्ल्ड कप में पै दर पर शिकस्तों पर यकीनी तौर पर बाबर से जवाबदही होना चाहिए। क़यादत से भी हटाया जाए तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं, लेकिन जिस तरह साजिशी अनासर मुसलसल जहर उगलकर बाकायदा एक एजेंडे के तहत बाबर को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं, वो एक मकरू अमल के सिवा और कुछ नहीं। इससे पाकिस्तान की जगहसाई होगी, दुश्मन भपती कसेंगे, सिचुएशन का मजा लेंगे। कराची से ताल्लुक रखने वाले माजी के नाम निहाद सुपरस्टार, इस सारे खेल के मास्टरमाइंड, अपने करीबी अजीज को कप्तान बनाने की सूझी तो टीम के अंदर और पीसीबी की गुलाम गर्दिशों में साजिश का जाल बुन दिया। बगल में छुरी, मुंह में राम राम की अमली तस्वीर। साबिक कप्तान ने प्लेयर्स के इत्तेहाद और यकजहती को पारा पारा करने में नुमाया किरदार अदा किया। पीसीबी ऑल इज वेल की रिपोर्ट दे चुका, लेकिन ग्रीन शर्ट्स की सफों में सब कुछ अच्छा नहीं। कैमरे के सामने प्लेयर्स का अंदाज और होता है, वरना ताल्लुकात में दरार पड़ चुकी है। वर्ल्ड कप मैच में श्रीलंका ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका ने इंग्लैंड का 157 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की ये रवां वर्ल्ड कप में चौथी नाकामी है, जिसके बाद इंग्लिश टीम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर इंतहाई मुश्किल हो गया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कश्मीरी आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि भारत ने उनके मादरे वतन पर गैर कानूनी तौर पर और उनकी ख्वाहिशात के बरक्स कब्जा कर रखा है और उनकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। यौम सियाह कश्मीर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कश्मीरियों की मिसाली जुर्रत को खराजे तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल पर मुनहसर है।
عالمی برادری اور میڈیا کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کرے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجوانی نے واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ مقبوضہ وادی میں ہر دن بھارتی بربریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قابض فوج جنوری 1989 سے رواں برس ستمبر تک 96,246 کشمیری شہید کر چکی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی طویل رات ختم نہ ہوئی۔ قابض فوج کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کا گھناؤنا سلسلہ جاری۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کے غنڈوں نے نومبر 1947 میں جموں کشمیر میں تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے رواں برس ستمبر تک 96,246 کشمیری شہید۔ مقبوضہ وادی میں اب تک 7,306 کشمیریوں کو حراست کے دوران موت کی نیند سلا دیا گیا۔ 963 خواتین کو بیوہ کیا گیا۔ تقریباً 1,08,000 بچوں سے باپ کا سایہ چھینا گیا۔ 11,259 بہنوں کی عصمت کو تار تار کیا گیا۔ 1,68,493 کو قیدی بنایا گیا۔ لاکھوں کشمیریوں کو آنکھوں یا دیگر اعضاء سے محروم کر دیا گیا۔ 27 اکتوبر 1947 مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے قبضے کی سیاہ رات کا آغاز۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی غاصبانہ قبضے کے خلاف دنیا بھر میں مقیم کشمیری اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ بھارتی جیل میں اسیر حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، جانتے ہیں اللہ دیتا خان سے۔ پوری دنیا میں کشمیری قوم جو ہے وہ اس کو بلیک ڈے پہ مناتی ہے، کیونکہ 1947 کو 27 اکتوبر کو پہلی دفعہ ہندوستان کی جو دہشت گرد آرمی تھی اس نے سٹیپ کیا ہمارے سوئل کے اوپر، اور اس دن سے لے کر اب تک ہمیں صرف باڈی بیگز ہی مل رہے ہیں کشمیریوں کے، صرف ظلم و ستم ہم نے دیکھا ہے، اور دنیا کے جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، جتنی قراردادیں ہیں ہماری، مگر آج تک ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ سول رسپانسبلٹی بنتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، ورلڈ باڈیز کی اور یونائٹڈ نیشنز کی۔ آگ بھڑکانے کے لیے مودی کافی ہے، جس طریقے کی اس کی پالیسیز ہیں، اور اگلے الیکشنز آنے والے ہیں۔ وہ پچھلے میں اس نے نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج کیے تھے پچھلے الیکشن کیمپین میں۔ اس دفعہ اس کی پتہ نہیں کیا ہورفک تیاریاں ہیں، اس نے کیا کیا اور آگے میسیکرز کرنے ہیں۔ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ 27 اکتوبر 1948 کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ اقوام عالم نے کشمیریوں سے حق خود ارادیت دلانے کے وعدے کیے، جو آج تک وفا نہیں ہو سکے۔ اور اسرائیلی بربریت کی بات کریں تو غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ مزید 500 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا۔ غزہ کی بربریت پر امریکہ کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ امریکی صدر غزہ کے شہیدوں کو حماس کا پروپیگنڈا بتانے لگے۔ ایک سوال کے جواب میں بائیڈن بولے، مجھے نہیں لگتا کہ غزہ میں مرنے والے لوگوں کی تعداد کے حوالے سے فلسطینی سچ بول رہے ہیں۔ UN اسمبلی میں فلسطینی سفیر نے اسرائیل کو آئینہ دکھا دیا۔ ریاض منصور بولے، کوئی بھی چیز جنگی جرائم کا جواز نہیں بن سکتی، کوئی بھی چیز کسی کی نسل کشی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ہمارے قتل عام کو ختم کرنے کے لیے احساس کیوں نہیں ہے؟ امریکہ فلسطین میں نسل کشی کروا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا UN اسمبلی میں خطاب۔ حسین عامر نے کہا، یہ ہمارا گھر ہے اور مغربی ایشیا ہمارا خطہ ہے، ہم کسی سے بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ مشرق وسطی سے باہر بھی پھیل سکتی ہے۔ روسی صدر نے خبردار کر دیا۔ ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ بے گناہ خواتین، بچوں اور بوڑھوں پر بمباری انتہائی غلط ہے۔ ہمارا کام خون ریزی کو روکنا ہے۔ اسرائیل نے فوجی مہم بند نہ کی تو جنگ مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل قتل عام کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملے اپنے دفاع کی دہلیز عبور کر چکے ہیں۔ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ ترکیہ فلسطینیوں پر تشدد کے خلاف خاموش نہیں رہے گا۔
غزہ میں بربریت کے بعد دنیا آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کہ اسرائیل کے ساتھ۔ UN اسمبلی میں فلسطینی سفیر کے خطاب کے اختتامی کلمات۔ خطاب کے بعد UN اسمبلی تالیوں سے گونج اٹھا۔ OIC کی اسرائیل کی جانب سے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت۔ تحریری اعلامیے کے مطابق اینٹونیو گوتریس چارٹر کے تحت فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اینٹونیو گوتریس کی اسرائیلی بربریت کی مذمت کو سراہتے ہیں۔ اینٹونیو گوتریس جو کر رہے ہیں وہ قوانین کے خلاف نہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ تحریری بیان جاری کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا دھمکی آمیز رویہ جوں کا توں جاری ہے۔ سیکریٹری جنرل کا دفتر انتہائی قابل عزت ہوتا ہے۔ عربوں کا اسرائیل کو پہلا بھرپور جواب۔ قطر بھر میں اسرائیلی فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنکس، کافی تمام چینیوں کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ غزہ میں 25 لاکھ مسلمان تھے، 8 لاکھ مسلمان اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارے اس لیے خاموش ہیں کہ مسلمان اس وقت مر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی چنیوٹ میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ نے کھلم کھلا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ غزہ میں 25 لاکھ مسلمان تھے، 8 لاکھ مسلمانوں نے گزشتہ 19 دنوں میں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور پورا غزہ اس وقت ملبے کا ایک کھنڈر بن گیا ہے، اور آگ کے شعلے ہیں جو نظر آ رہے ہیں ساری دنیا کو۔ بارود کی آگ لگی ہے اور اس میں انسان جل رہا ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ تو آج عالمی ادارے خاموش ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کلم کلا اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور ان کے خطرناک عزائم ہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے پارلیمنٹ پر گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ موجود ہے۔ افسوسناک خبر امریکی ریاست کیرولائنا سے، جہاں گھر سے خاتون سمیت 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس کے مطابق 5 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ قتل ہونے والے افراد کی عمریں 3 سے 80 سال کے درمیان ہیں۔ قتل میں ملوث شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ روز امریکی ریاست مین میں بھی فائرنگ سے 22 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ آگے بڑھیں گے، یہاں آپ کو بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال سمیت مختلف ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سابق چیئرمین نیب کی تقرری اور کنڈکٹ کے خلاف 2 شکایات درج ہیں۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں اس وقت 2 درجن سے زائد شکایات زیر التوا ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال سمیت مختلف ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سابق چیئرمین نیب کی تقرری اور کنڈکٹ کے خلاف 2 شکایات درج ہیں۔ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں اس وقت 2 درجن سے زائد شکایات زیر التوا ہیں۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں الیکشن کے لیے ہمارا کوئی فیورٹ ہے، نہ ہی ہم کسی سے ڈرتے ہیں۔ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 25 کے شرکا کا GHQ کا دورہ۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے بھی شرکا نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستانی عوام کے مسلسل تعاون سے انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقصد ہوگی۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ 25 کے شرکا کا GHQ کا دورہ۔ شرکا نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی۔ علاقائی اور قومی سلامتی کے معاملات پر بریفنگ دی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان کی افواج، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے دشمن قوتوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود دہشت گردی کی لعنت کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دانشور اور سول سوسائٹی پاکستان اور ریاستی ادارے پروپیگنڈے کے خلاف نوجوان نسل کی درست معلومات میں اضافہ کریں۔ آرمی چیف نے کہا ہر پاکستانی کی حفاظت اور سلامتی انتہائی اہم ہے، جس پر سمجھوتہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ایک مضبوط قوم ہے جس نے امن و استحکام کے لیے بہت سی آزمائشوں کو برداشت کیا ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو قانون کے مطابق طاقت سے نکالیں گے، ڈی پورٹ کریں گے۔ افغان حکام اگر اپنے ملک سے ہمارے لوگ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم لینے کو تیار ہیں۔ افغانستان سے تعلق توڑ نہیں رہے ہیں۔
آگے بڑھیں گے اور خبر دیں گے پشاور سے پارا چنار جانے والی مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا، 4 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لوئر کرم بگن چارخیل میں پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز بھی قطر سے پاکستان واپس آنے والے افراد کی مسافر گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی۔ تھانہ بڈھ کی حدود میں باڑہ پل کے قریب فائرنگ میں ایک شخص جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ کراچی میں گلستان جوہر پرفیوم چوک کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا۔ تیز رفتار کار اور رکشے میں تصادم سے بچی جاں بحق، ماں زخمی ہو گئی، رکشہ ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق حادثے کی ذمہ دار خاتون کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ خاتون شارع فیصل تھانے سے فرار ہو گئی۔ کار کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے۔ جان جاتی ہے تو جائے لیکن لوہے کی چوری نہ جائے۔ کراچی میں نشے کے عادی افراد جان کی پرواہ کیے بغیر سرکاری املاک کی چوری میں مصروف نشئی افراد نے لوہے چوری کے بعد اسٹریٹ لائٹس بھی چوری کرنا شروع کر دیں۔ کراچی کے علاقے جیل چورنگی پر نشئی کھمبے پر چڑھ گیا اور اسٹریٹ لائٹ نکالنے میں مصروف نظر آیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں CIA پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ اچھرا سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی بازیاب کروا لی گئی۔ CIA پولیس نے اغوا کار منور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار نے 5 سالہ سدرہ کو فروخت کرنے کے لیے اغوا کیا تھا۔ گرفتار اغوا کار منور سے تفتیش جاری ہے۔ بیرونی ادائیگیوں کے باعث ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی ہو گئی۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 21 کروڑ 98 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زر مبادلہ کے ذخائر کے اعداد و شمار کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ سرکاری ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 21 کروڑ 98 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی۔ 20 اکتوبر تک زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر کی مجموعی مالیت 7 ارب 49 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ کمرشل بینکس کے ذخائر میں 3 کروڑ 75 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی۔ کمرشل بینک کے پاس 5 ارب 16 کروڑ 14 لاکھ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں، قطری عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی۔ بھارتی بحریہ کے سابق اہلکاروں کو 2022 میں قطر کے خلاف اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پر جیل بھیجا گیا۔ بھارتی ایجنسی جاسوس اہلکاروں کو مسلسل مدد فراہم کرتی رہیں۔ بھارتی جاسوسوں کی قطر میں جاسوسی، وہ بھی اسرائیل کے لیے۔ قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت۔ قومی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں، قطر ملک دشمنوں کو ٹھکانے لگانے میں بازی لے گیا۔ جاسوس اہلکار دائرہ گلوبل ٹیکنالوجی میں چھوٹی آبدوز بنانے جیسے ایک حساس منصوبے پہ کام کر رہے تھے۔ ان اہلکاروں نے کیپٹن نوتیج سنگھ گل، بریندرا کمار ورما، سوراب وشٹ، کمانڈر امت نگپال، پرندو تواری، سنگناکر پکالا، سنجیو گپتا، ملا راجش شامل ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے اہلکاروں کی سزاؤں کی تصدیق کر دی۔ اس سے قبل پاکستان میں دہشت گردی پر بھارتی حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو 2016 میں رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ قطر کی جانب سے بھارتی افسروں کی سزائے موت کے بعد بھارت کے لیے دنیا بھر میں سفارتی تعلقات رکھنا مشکل ہو گیا، جو کینیڈا میں بھارتی ایجنسی کے دہشت گردوں کے ہاتھوں سکھ رہنما کے قتل سے پہلے ہی خراب ہو چکے ہیں۔ بھارتی جاسوسی کے نیٹ ورک پر دنیا بھر میں ہمیشہ سے ایک عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ ہندوستان کی بیرون ممالک دہشت گردانہ کارروائیاں بھی پہلے ہی دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہیں۔ کینیڈا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے کرائے کے قاتل سکھ لیڈرز کو قتل کرتے ہوئے بھی رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کے ان مذموم اور گھناؤنے ہتھ کنڈوں کا عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا۔ قطر میں بھارتی نیوی اہلکاروں کو سزائے موت پر رد عمل میں دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ عالمی طاقتوں کو بھارتی کرتوتوں پر ایکشن لینا ہوگا۔ قطر میں بھارتی نیوی اہلکاروں کو سزائے موت، بھارت اسرائیل کا گھناؤنا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی نیوی اہلکاروں کو سزائے موت پر رد عمل میں تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن نے کہا کہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا ہے۔ عرب ممالک میں بھی بھارتی ایجنسیوں کا گھناؤنا کردار سامنے آ گیا ہے۔ آئی تھنک بھارت کا جو نیکسس ہے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہا ہے، یہ کسی کے سکے نہیں ہے، اسلاموفوبیا میں بھرا ہوا ہے۔ تو یہ آئی تھنک سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ قطر نے ایک فائنل ڈیسیژن لیا اور سوشل میڈیا پہ ایک ادھم مچایا ہوا انڈیا نے جی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بیسیکلی اسرائیل کے بہاف پہ کر رہے تھے۔ تو نیکسس ان کا بے نقاب ہوا RSS کا اور زائنسٹ کا۔ تجزیہ کار سید محمد علی نے کہا ثابت ہو گیا بھارتی ایجنسیاں عالمی سطح پر دہشت گردی میں
मुलव्वस हैं। भारत की मुस्लिम दुश्मनी पाकिस्तान और कश्मीरियों तक महदूद नहीं, बल्कि अरब ममालिक के अंदर भी भारत सिक्योरिटी मुफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।